आह प्लीज जावियर, ऐसे नहीं। जावियर मारा की धड़कनों को मसलते हुए जुनूनी लहजे में बोला। अनाया बेचैनी से तड़पने लगी। मीर जावियर शाह सियासत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा था, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी पहली बीवी को मारा है। अनाया के चचा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी यतीम भतीजी की शादी ज़बरदस्ती जावियर से कर दी। जिसका 4 साल का बेटा था वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन शादी की पहली रात उसका डर बेचैनी में बदल गया जब जावियर ने उसको अपने ऊपर चढ़ाकर उसकी धड़कनें। रात के 12 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश का शोर हवेली के सुकूत को चीर रहा था। ठीक इसी हालत में जावियर की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने लपक कर छतरी खोली, मगर जावियर के चेहरे पर थकन और माथे पर गुस्से की गहरी लकीरें थी। वो एक मसरूफ दिन गुजार कर लौटा था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़रें लॉन में अटक गई। वहाँ बारिश में एक लड़की अपनी ही दुनिया में मगन दीवानावार गोल गोल घूम रही थी। उसके भीगे हुए बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। जावियर के कदम वहीं जम गए। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका जहन मुतहरिक हुआ। ये कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे चंद दिन पहले ही वो निगाह के बंधन में बांध कर शहर की मसरूफियात में भूल चुका था। आज तक जावियर ने उसे गौर से नहीं देखा था, मगर इस वक्त इस बारिश में भीगती हुई लड़की की बेबाक अदा उसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशर कर गई थी। उसने छतरी थामे ड्राइवर को एक इशारे से दूर जाने का हुक्म दिया और ख़ुद बारिश में खड़ा होकर इस मंजर को देखने लगा। उसको बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इस बारिश ने उससे उसके बेहद अजीज़ लोगों को छीना था। उसे बारिश से शदीद नफरत थी, लेकिन आज हर तरह के ख्यालात को साइड पर रखे हुए इस मंजर को ऐसे देख रहा था जैसे ज़रूरी काम कोई भी ना हो। कुछ ही देर में उसके कदम आगे की तरफ बढ़ने लगे। अनाया, जो कि होशो हवास से मुकम्मल तौर पर बेगाना हो चुकी थी, चक्कर आने की वजह से लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, जावियर के मेहरबान हाथों ने उसे कमर से पकड़ के एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ज़ोर से उसके सीने के साथ जा लगी। पहले तो वो संभल ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जावियर के चेहरे पर पड़ी, उसकी हालत गैर होने लगी थी। उसे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरी तरफ जावियर की आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने अंदर भरी हुई सारी की सारी वहशत को इस लड़की के वजूद में उंडेल दे। वो दोनों एक दूसरे में खो से गए थे कि बिजली कड़कने की आवाज़ पर अनाया सबसे पहले होश की दुनिया में आई। उसे जावियर के सीने पर अपने दोनों हाथ जमाए और उसे पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन इस 20 साला छोटी सी लड़की में इस कदर जान नहीं थी कि वो 28 साला जावियर शाह के भारी भरकम वजूद का मुकाबला करती। जावियर ने अभी तक लबों से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। वो मुसलसल उसे देखे जा रहा था। अगले ही पल उसने अपना माथा अनाया के माथे के साथ टिकाया। उसके हाथ अभी भी अनाया की कमर पर ही जमे हुए थे। उसने अपना चेहरा अनाया के बालों में छुपाया और गहरे लहजे में बोला, मुझे सुकून चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। ये सुनकर अनाया के होसान ख़ता हो गए थे। उसे अपनी रुखसती का दिन बहुत अच्छे तरीके से याद था, जब मीर जावियर का 4 साला बेटा उसकी गोद में डाला गया था। और जावियर ने निकाह के बाद हवेली तो दूर की बात, कमरे में भी कदम नहीं रखा था, और वो पूरी रात बेवकूफ़ों की तरह उसका इंतज़ार करती रही थी। आज 2 हफ्तों के बाद वो अचानक से आ गया था और उसके वजूद में सुकून तलाश करना चाहता था। अनाया का दिमाग मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डर रही थी, आज वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जावियर ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही उसे अपने बाजुओं में उठाया और लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। अनाया ने इस दौरान उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबोचा हुआ था। कोई देख लेगा मुझे, नीचे उतारे। उसके लब हौले से फड़फड़ाए थे, लेकिन आवाज़ इस कदर धीमी थी कि वो जावियर के कानों तक नहीं पहुंच सकी। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने के बाद जावियर ने उसे बहुत ही एहतियात के साथ बेड पर लेटाया। कमरे की रोशनी में अनाया का खूबसूरत नाजुक वजूद मुकम्मल तौर पर नुमाया हो गया था। उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जो कि उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। उसके सीने के उभार जावियर को बुरी तरह से पागल कर रहे थे। वो लड़की इस वक्त जवानी के जोबन में थी और बेहद हसीन थी।
وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عنایہ کی پتلی کمر سے چپکے ہوئے کپڑے زاویار کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پورے وجود کو چوم ڈالے۔ اسے اس وقت عورت کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے عنایہ کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور مکمل طور پر اس کے اوپر مسلط ہو گیا۔ عنایہ نے بے چینی کے مارے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وجود زاویار کے شکنجے میں تھا۔ تم بہت حسین ہو، زاویار نے اس کی آنکھوں میں پھونک مارتے ہوئے مسرور انداز میں کہا تو عنایہ کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زاویار اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بہت ہی نرمی سے عنایہ کے چہرے پر جمائے ہوئے تھے۔ اس کا انگوٹھا عنایہ کے گالوں کو آہستہ آہستہ مسل رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ عنایہ کے ہونٹوں کا مزہ لے رہے تھے۔ وہ کبھی اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا اور کبھی نیچے والے ہونٹ کو چومنے لگتا۔ عنایہ کا وجود ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا جس نے اس کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ جب وہ عنایہ سے تھوڑا سا الگ ہوا تو عنایہ کی آنکھیں اوپر کی طرف گھومی تھی، جبکہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور اس کے ہونٹ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر زاویار کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ عنایہ کے پورے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیتا تو کبھی اس کی کمر پر مختلف نقشے بنانے لگتا۔ عنایہ نے بے چینی کے مارے اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے گرد لپیٹنی چاہی تو زاویار نے ان کو اٹھا کر اپنی کمر کے گرد لپیٹا اور ہلکا سا جھٹکا دے کر مزید اوپر ہو کر اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ عنایہ کے لبوں سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ اس شخص کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی کہ اس کا زاویار کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ شخص اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی جنونیت کے نشان چھوڑنے کے بعد جب زاویار دوبارہ سے اسے الگ ہوا تو عنایہ نے اپنی پوری قوت لگا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور خود بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کا قمیض کا گلا کافی ڈیپ تھا، جو کہ زاویار کا ہلکا سا جھٹکا دینے کی وجہ سے سامنے سے تھوڑا سا نیچے کی طرف ڈھلک گیا تھا اور اب اس کی دھڑکنیں بھی مکمل طور پر واضح ہو رہی تھی۔ زاویار کا دل ایک بار پھر سے للچانے لگا کہ وہ ان دھڑکنوں کو چوم ڈالے۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے عنایہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی وہ خود کو کچھ کہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر ہی رہی تھی کہ زاویار نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے نیچے کی طرف کھینچا تو وہ دوبارہ سے بیڈ پر گر گئی۔ اس کا سر زور سے بیڈ سے ٹکرایا اور اس کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی۔ زاویار پلیز، پہلی بار اس نے زاویار کا نام لیا تھا۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا اور اسے سر کے اوپر لے جا کر باندھ دیا۔ عنایہ نے ہلکا سا اوپر کی طرف ہونے کی کوشش کی تو زاویار نے اس کی دھڑکنوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے جسم کو دوبارہ سے ڈھیلا کر دیا۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں کو چوم رہا تھا اور سکون حاصل کر رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھیں دوبارہ سے بند ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا سر مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی اور زاویار اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھے اس کو ہلکا ہلکا مسل رہا تھا۔ باہر بارش کی گرتی ہوئی بوندیں ان دونوں کی بے چینیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اچانک عنایہ کو محسوس ہوا کہ زاویار کا ہاتھ اس کی قمیض کے اوپر آ کر اٹکا ہے تو عنایہ کی سانسیں بھی اٹک گئیں۔ اس نے خوف سے زاویار کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پر اس کی قربت کا خمار اترا ہوا تھا۔ نہیں، اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ مطلب سمجھتے ہی زاویار نے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چوما اور اس کی قمیض کو اٹھا کر اوپر کی طرف کھسکانے لگا۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور اسے تھامنے کی کوشش کی۔ زاویار اس کی بات مانتے ہوئے قمیض اتارنے کے بجائے اپنا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر لے گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے اپنے ایک ہاتھ میں لے کر زور زور سے دبانے لگا۔ عنایہ کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل بے چین مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، جبکہ زاویار اس کی تڑپ کو محسوس کر کے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی دھڑکنوں کو دبا رہا تھا۔ زاویار! عنایہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا تو زاویار کی جنونیت میں اضافہ ہو گیا۔
اب اس نے قمیص کو اوپر کی طرف کھسکا کر اس کے نیم برہنہ سینے کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور وہاں پر اپنے ہونٹوں کا نشہ چھوڑا تھا۔ عنایا نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ مضبوطی سے لپیٹنا چاہا اور اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑنا چاہا تو زاویہ نے ہلکا سا اسے دور کر اپنی شرٹ اتاری اور دور اچھال دی۔ اس کی باڈی کو دیکھ کر عنایا کی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیل گئی تھی۔ اس نے شرم کے مارے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کی تو اس سب معاملے میں پہلی بار زاویہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنے چہرے کو عنایا کے بالوں میں چھپایا، اب اپنے جسم کو آہستہ آہستہ عنایا کے جسم کے ساتھ رگڑ رہا تھا اور اس کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا، جبکہ عنایا اس کے جسم کی تپش کو محسوس کر کے بری طرح سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شخص کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اور یہ خیالات ہی اس کی آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ زاویہ جو کہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لیے اس کا نشہ اپنے وجود میں اتار رہا تھا، جیسے اس کے چہرے پر پانی کے قطرے گرے تو اس نے حیرانگی سے اپنا سر اٹھایا۔ عنایا کی آنکھوں میں خمار کی بجائے آنسو دیکھ کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا، جبکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اس کی قمیص کو نیچے کی طرف کھسکایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ یہ سن کر عنایا نے اس زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی اور اس کے بعد وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھ میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زاویہ نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا، اب اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ اپنی طلب پوری کرنے کے چکر میں اس نے تو اس عورت کی مرضی جاننا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہلکا سے اسے دور ہو کر بیٹھا، یہ چونکہ بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ اس لڑکی کے وجود کے نشے نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر گھما دیا تھا اور اب اچانک سے ان سب چیزوں سے دور ہو جانا اس کے لیے واقعی ناممکن تھا۔ دوسری طرف عنایا کے گلے سے اس کی چھلکتی ہوئی دھڑکنیں بار بار اس کی توجہ کو کھینچ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لے، لیکن اس ننھی سی دان پان سی لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ کیا یہ حویلی یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے؟ پھر یہ آنسو کس بات کے؟ عنایا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا، اس کے کاندھے مسلسل ہچکیوں سے لرز رہے تھے۔ اس نے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی، جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ اگر اس نے ایک بار بھی اس کی ان جادوئی آنکھوں میں دیکھ لیا تو وہ اپنا سب کچھ کھو دے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھنے لگا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ اس کی آواز فضا میں گونجی، نہ ہی میرا کبھی کوئی ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ اس رشتے کو اس طرح نبھاؤں۔ مجھے علم تھا کہ آپ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے اپنی تعلیم، اپنی زندگی، اپنی آزادی کے، لیکن میری مجبوری میرے چچا تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور زاویہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کے قدموں میں گرتی ہوں زاویہ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے اس قید سے، اس رشتے سے اور اس وحشت سے آزاد کر دیں۔ میں آپ کی زندگی میں ایک بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ زاویہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت ہو گیا، اس کے جبڑے تن گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ آزاد کر دوں؟ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نا یہ سب اتنا آسان ہے کہ تمہیں میں جب چاہوں لاؤں اور جب چاہوں نکال دوں؟ تم اس حویلی کی بہو اور میر زاویہ کی بیوی ہو۔ میری سیاست، میرا نام اور میری طاقت سب کچھ اس نکاح سے جڑا ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک شدید نفرت بھی جھلک رہی تھی۔ محبت تو دور کی بات، آپ نے تو مجھے انسان سمجھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ 4 سال کا بچہ میری گود میں ڈال کر آپ 2 ہفتے غائب رہے اور آج جب لوٹے تو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ آپ سیاستدان ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت ہو سکتی، لیکن آپ کے پاس وہ دل نہیں ہے جو ایک عورت کے آنسوؤں کی قدر کر سکے۔ زاویہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک سرد مہری تھی۔ تمہیں خواب پورا کرنے کا شوق ہے، شوق پورا کرو، لیکن یاد رہے میری حدود کے اندر رہ کر۔ تمہارے چچا نے تمہیں مجھے بیچا اور اس سودے میں میرا ہر حق شامل ہے۔
तुम यहाँ से तभी जाओगी जब यहाँ तो मेरी सांसें रुक जाएंगी या फिर यह हवेली राख हो जाएगी। अनाया ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका वजूद अब मुकम्मल तौर पर नढाल हो चुका था। जाविया ने उसे दोबारा अपने बाजुओं में भींच लिया, जैसे वो उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। तुम रो, चीखो या गिड़गिड़ाओ अनाया, हकीकत ये है कि तुम अब मेरी बीवी हो। और हाँ, दोबारा मुझसे इस लहजे में बात करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमने मेरे बारे में ये तो सुन रखा है कि मैं बहुत ही जालिम इंसान हूँ, लेकिन शायद तुमने अभी तक अपनी आंखों से देखा नहीं है। दोबारा अगर तुम्हारा ये लहजा मुझे सुनने को मिला तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जाता वो बिल्कुल सच है। ये सुनकर अनाया की सांसें बुरी तरह से अटकने लगी थी। उसने दोबारा से रोना शुरू कर दिया तो उसके आंसू जावेर के सीने को भिगो रहे थे, जबकि इस दौरान जावेर बहुत ही हौले से उसकी कमर को थपक रहा था। कुछ देर यूं ही खामोशी की नजर होगी। दोबारा से जावेर की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। जहाँ तक तुम्हारे साथ ताल्लुक़ इस्तवार करने का सवाल है तो अब मैं इस वक्त तक तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे खुद अपने नज़दीक आने के लिए नहीं कहती हो। लेकिन तब तक तुम्हें मेरे बच्चे का और मेरे नाम का ख्याल रखना होगा। अगर मेरी नाक के नीचे तुमने कोई भी फजूल हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहकर वह एक झटके से उससे दूर हो गया था। अनाया ने भी सुकून का सांस भरा और बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठ गई, जबकि जावेर थोड़ी फासले पर मौजूद सोफे पर जाकर बैठ गया था और अपनी गहरी नज़रों से उसके चेहरे के तासुरात को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मोहतरमा के दिल के अंदर क्या चल रहा है। मुझे अपने ख्वाबों के बारे में बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? ये सुनकर अनाया ने पहली बार हैरत से उसे देखा था और फिर अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए नरम लहजे में बोली, क्या आप मेरे ख्वाब पूरे करेंगे? ये सुनकर जावेर ने कंधे उचका दिए। मैं सिर्फ तुम्हें मौका दूंगा, ख्वाब पूरे करना तो तुम्हारा काम है। अनाया ने अपनी गर्दन झुकाई और धीमे लहजे में बोली, मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ। जावेर ने दिलचस्पी से उसे देखा। पढ़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वैसे भी आखिर में एक लड़कियों की सिर्फ शादी करनी होती है, और जहाँ तक जॉब करने वाली लड़कियों का सवाल है वो मुझे एक आंख भी नहीं भाती हैं। अनाया ने नागवारी से उसे देखा था। इस वजह से मिस्टर जावेर, क्योंकि आपको लगता है कि उनके मर्द उन्हें कमा कर देने के लिए तैयार हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए बाहर निकलते हैं, जो कि एक सरासर गलत सोच है। ज़रूरी नहीं है कि हर मर्द अपनी बीवी को फराहम करे, और जहाँ तक आजकल के दौर का सवाल है तो आप अच्छे तरीके से जानते इस तरह की सूरत हाल में औरत को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। जावेर के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे अपने दूसरे ख्वाब के बारे में बताओ, तुम्हारा दूसरा ख्वाब क्या है? ये सुनकर अनाया की आंखें दोबारा से चमकी थी। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती हूँ और इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना चाहती हूँ। हर उस दरिंदे को सज़ा देना चाहती हूँ जो कि मासूम लड़कियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। हर उस जालिम शख्स को कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहती हूँ जो कि दूसरों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अब के बाद जावेर अपनी जगह से उठा और मजबूत कदम उठाता हुआ उसके नज़दीक जाकर बैठ गया। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे ऐसा क्यों मालूम हो रहा है कि तुम सबसे पहले हथकड़ियाँ मेरे हाथों में पहनाओगी? ये सुनकर अनाया भी मुस्कुरा दी थी। जिस शख्स के दिल में चोर हो वही डरता है। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मिस अनाया, कल आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूँगा, और थोड़ी देर पहले हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाएं। बस इसको यही समझे कि मैं भी बहक गया था। आफ्टर ऑल मैं भी एक मर्द हूँ। और हाँ, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, आपको मैं आज़ादी दे रहा हूँ, लेकिन आपने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर मुझे एक पल के लिए भी मालूम हुआ कि आप मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही हैं तो बाखुदा आपकी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अभी आप आराम कीजिए। ये कहकर वो लंबे लंबे ढंग बढ़ता हुआ अपने बेटे के कमरे में चला गया था, जबकि अनाया बंद दरवाजे को घूर कर रह गई थी। उसके दिल की धड़कनें अभी तक मुंतशिर थी। या मेरे अल्लाह, ये किस तरह का अजीब इंसान है। अपने सीने को बेचैनी से मसलने लगी और फिर सीधी बेड पर लेट गई। कम से कम उसकी टेंशन तो ख़त्म हो गई थी। क्या वो शख्स उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा? लेकिन अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ था। क्या वो उसे कभी आज़ाद करेगा? क्या वो उसे कभी अपनी ज़िंदगी से निकलने की इजाज़त देगा, या फिर वो सारी ज़िंदगी उसी के नाम रहकर गुजार देगी? ये सोचकर उसने अपनी पेशानी को ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर दिया।
سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ عنایت کے پیرنٹس کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی چچا کی فیملی نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کے چچا ایک بہت بڑے سیاستدان تھے۔ ان کے اپنے بھی 5 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بچپن سے اس کی چچی نے اپنے بچوں کے دلوں میں عنایت کے خلاف نفرت ڈال دی تھی۔ وہ اسے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر گھر میں کوئی بھی ایونٹ وغیرہ آتا تو وہ اس کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے۔ عنایت کی حیثیت اس گھر میں صرف اور صرف ایک نوکرانی کی سی تھی۔ ایک دن حویلی میں بہت بڑی پارٹی تھی، جہاں پر مسٹر فاروق صاحب اپنی ماں اور بیٹے زاویہ کے ساتھ پارٹی میں شریک ہوئے تھے۔ زاویہ کا ایک 4 سالہ بیٹا تھا جو کہ اس کی پہلی بیوی میں سے تھا، لیکن اس کی بیوی بیٹے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زاویہ نے شادی نہیں کی تھی، جبکہ اس کی دادی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تم جلد از جلد نکاح کر لو۔ اسی پارٹی میں اس کی دادی کومل صاحبہ نے عنایت کو دیکھا تھا۔ ان کو وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ جب انہوں نے عنایت کے چچا جنید صاحب سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی ایک دم سے بہت زیادہ پرجوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ایک بار ان کے فاروق صاحب کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے تو انہیں سیاست کی دنیا میں اپنا سکہ چلانے میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر بات ان کی بھتیجی کی ہو رہی تھی، جس کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، ورنہ اگر عنایت کے بجائے ان کی بیٹی کا رشتہ آتا تو وہ صاف انکار کرتے تھے، کیونکہ زاویہ کے بارے میں بہت سی افواہیں تھیں۔ وہ ایک سرپھرا اور سائیکو انسان سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کو خود جان سے مارا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو ذہنی مریضہ بنا دیا تھا، اور شادی کے 1 سال میں ہی اس نے اپنی بیوی کو پاگل کر دیا تھا۔ زاویہ کو اس طرح کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ باتیں پھیلانے والا بھی اس کا سابقہ سسر ہے، جس کا ارادہ زاویہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تھا، لیکن زاویہ نے اسے سفید جھنڈا دکھا کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس سلسلے میں اکثر اس کی اپنی پہلی بیوی جویریہ سے بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ پہلی شادی بھی اس نے سیاست کے معاملے میں کی تھی، اور اب دوسری شادی بھی، لیکن پہلی بیوی سے اسے ذرا بھی سکون نہیں ملا تھا۔ اور اب یہاں تک عنایت کا سوال ہے تو وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ادھر عنایت کو جب پتہ چلا کہ اس کی شادی 4 سالہ بیٹے کے باپ سے ہو گئی ہے تو اس کے اوزان بری طرح سے خطا ہو گئے تھے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے چچا اور چچی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی، اور اسے زاویہ کے سر پر مسلط کر دیا تھا۔ ابھی 1 سال پہلے ہی چچا سے بڑی مشکل سے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس شادی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اور یوں وہ دلہن بن کر زاویہ کے کمرے میں بیٹھ کر ایک رات اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن وہ شخص لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس بات نے اسے تکلیف تو دی تھی، لیکن دل ہی دل میں کہیں سکون بھی موجود تھا کہ شکر ہے وہ بچ گئی، ورنہ اگر وہ شخص اسے اس کا حق طلب کر لیتا تو وہ کیا کرتی۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو ملازمہ ڈھیر سارے ڈریسز لے کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی اس قدر خوبصورت ڈریسز نہیں پہنے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرے لیے ہیں۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو وہ ملازمہ مسکراتے ہوئے بولی، جی بیوی جی، یہ بڑی بیجی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اور چھوٹے صاحب جی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جلد از جلد تیار ہو جائیں، ڈرائیور آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دے گا، اور عدنان کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیجیے گا، میں اس کا خیال رکھ لوں گی۔ ملازمہ کی باتیں سن کر خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زاویہ صاحب اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ دل ہی دل میں دشمن جان کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی، اور اب اسے زاویہ کے بیٹے یعنی عدنان کی بھی فکر نہیں تھی۔ دوسرا کومل بیگم اس کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو زاویہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر عنایت پر ڈالنی چاہی، لیکن اس کی نظریں عنایت کے خوبصورت سراپے میں الجھنے لگی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ اور سمپل برانڈڈ سوٹ۔ عنایت کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کومل بیگم نے اسے دیکھ کر فوراً سے ماشاءاللہ کہا اور اس کے لیے کرسی کھینچی۔ عنایت خوشی سے ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مسلسل زاویہ کی نظروں کو تپش کو محسوس کر کے کنفیوز ہو گئی تھی۔ رات کے مناظر بھی اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، جس سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔
میں تمہیں یونیورسٹی سے پک کرنے کے لیے آ جاؤں گا، مجھے بتا دینا کہ تمہاری ٹائمنگز کیا ہیں۔ یہ سن کر عنایا نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ کچھ ہی دیر میں زاویہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ عنایا نے مایوسی سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ جانے انجانے میں وہ اسے تعریف کی توقع کر رہی تھی، یقیناً یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ کومل بیگم نے جب اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی جنجلاہٹ دیکھی تو اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم بے حد حسین لگ رہی ہو، وہ تمہارے حسن سے فرار ہونے کے لیے بھاگا ہے۔ یہ سن کر عنایا ایک دم سے گھبرا گئی تھی، جبکہ کومل بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عنایا نے اس بار دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ وہاں پر تھرڈ سیمسٹر سے ہی سٹارٹ کر رہی تھی۔ آفٹر آل اس کے شوہر بہت زیادہ اثر و رسوخ کے مالک تھے، تو زاویہ نے تھرڈ سیمسٹر میں ہی اس کا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی جہاں پر سارے امیر زادے موجود تھے۔ عنایا کو اب ان سے عجیب سی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ وہ اس وقت کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک خوششکل لڑکا اس کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عنایا ایک دم سے بوکھلا گئی اور ناگواری سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں؟ یہ سن کر وجدان معصومانہ انداز میں اپنی آنکھیں ٹمٹمایا اور دھیمے سے لہجے میں بولا، مجھے نظر آ رہا ہے اس لیے تو میں آپ کے برابر میں آ کر بیٹھا ہوں۔ یقیناً آپ مجھے پہچانتی نہیں ہیں، میں زاویہ کا کزن ہوں۔ عنایا کے چہرے پر بوکھلاہٹ دیکھ کر وجدان اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یقیناً اس نے آپ کو بھی ڈرا دھمکا کر رکھا ہوگا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، آپ اس کی طرف سے بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اچانک کہ وہاں پر زاویہ کی آواز گونجی، عنایا! عنایا نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ عنایا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری طرف وجدان کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے زاویہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ زاویہ نے اس کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور عنایا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کینٹین سے باہر نکل گیا۔ کافی لوگوں کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی، کئی لڑکیوں نے اسے پہچان بھی لیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کی طرف لپکی تاکہ اس کے ساتھ تصویریں بنا سکے، لیکن زاویہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو منع کر دیا اور عنایا کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جیسی تمہاری کلاس کمپلیٹ ہو مجھے کال کر دینا، تو پھر تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس گھٹیا انسان کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں باہر بھیجنا نہیں چاہیے تھا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ زاویہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ ادھر عنایا ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا، اور دوسری بات جہاں تک اس آدمی گیا تو میں اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ۔ زاویہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارا تو عنایا نے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، اگر وہ گھٹیا انسان ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ اسے اپنے آس پاس بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں دوں گی، اور اگر اس نے پھر سے میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں HOD کے پاس چلی جاؤں گی۔ زاویہ نے اب کی بار اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا، جب تمہارا شوہر موجود ہے تو HOD کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو میں خود اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا، تم بس اپنا قبلہ درست رکھنا۔ اس کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ عنایا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے وہ بار بار دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو زاویہ دیکھ لے اور برا منا جائے۔ ویسے اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آپ کا کزن ہے۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میری سابقہ بیوی کا بھائی ہے۔ اب کی بار عنایا نے سنا تو اس کا دل جلنے لگا تھا۔ آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کو منہ توڑ دیتی، وہ ایک دم ہی جذباتی ہو کر بولی۔ اب کی بار مسکرانے کی باری زاویہ کی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر لنچ کیا تھا۔ اس دوران عنایا نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی، اسے اپنے فیوچر گولز کے بارے میں بتا رہی تھی اور اسے پلاننگ سے بھی آگاہ کر رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی خواہشات کو پورا کرے گی۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ زاویہ کی بات سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہوئی اور پھر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ زاویہ نے نفی میں گردن ہلائی، میں تمہارے فیوچر گولز کی بات کر رہا ہوں، اس میں کہاں پر ہوں؟ تم صرف اپنے بارے میں باتیں کیے جا رہی ہو، کیا تمہارا مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد سب سے پہلے میری بیوی مجھے جیل میں پھینکے گی اور پھر مجھ سے زبردستی کھلا لے کر عیاشی کرے گی۔ عنایا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ لا حول ولا قوت، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو جیل میں کیوں پھینکنے لگی؟ میں تو بس آپ سے کھلا لوں گی۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی اپنی اس بات پر اس کا دل ایک پل کے لیے کانپ پا تھا۔ زاویہ نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا اور دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ رات کے وقت تیار ہے نا، تو میں اپنی پارٹی پر لے کر جاؤں گا۔ کیونکہ نکاح کافی سادگی سے ہوا تھا، اس وجہ سے میں زیادہ دوستوں کو دعوت بھی نہیں دے پایا، اور اب میرے حلقے کے کچھ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ عنایا ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے پارٹیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، میں وہاں پر کبھی بھی نہیں کی۔ زاویہ نے حیرانگی سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے؟ تم تو ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتی ہو نا، اور تمہاری تو اپنی فیملی میں ڈھیر ساری پارٹیز چلتی رہتی ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک یتیم لڑکی بھی ہوں، اس لیے مجھے اس طرح کی پارٹیز میں لے کر نہیں جایا جاتا تھا۔ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے زاویہ نے حامی میں گردن ہلائی، لیکن بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کے وقت جب عنایا تیار ہوئی تو زاویہ کی نظریں دوبارہ سے اس کے وجود میں الجھنے لگی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ادھر عنایا اس کی نظروں کو محسوس کر کے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویہ اس کے نزدیک آتا، عنایا نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور فوراً سے اس کے ہاتھوں سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے عدنان کو بھی پیار کیا تھا، لیکن زاویہ نے عین وقت میں منع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا اس پارٹی پر، صرف وہ دونوں ہی جائیں گے۔ عنایا وہاں پر جا کر ایک پل کے لیے حیران رہ گئی تھی، کیونکہ زاویہ کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ وہاں پر ڈھیر ساری فیمیل پولیٹیکل لیڈرز بھی موجود تھی، لیکن زاویہ تو ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ بات کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ یا میرے اللہ، میں تو اس انسان کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایک نمبر کا ٹھرکی بندہ ہے، جو ہر دوسری لڑکی سے ہی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خبروں میں بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ اس میں نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہے، ان سے شادی کے وعدے کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، یا پھر یہ میرے سامنے شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، یا پھر واقعی یہ اتنا شریف ہے۔ عنایا کے ذہن میں مسلسل ان سوالات و جوابات کا سیشن چل رہا تھا۔ ادھر ایک لڑکی زاویہ کے قریب آ کر رکی، اس نے جان بوجھ کر زاویہ کے سر ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ عنایا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ لگائے بغیر پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اس لڑکی کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ زاویہ کے بابا کی دوست کی بیٹی تھی۔ کالج تک ان دونوں نے ایک ساتھ ہی پڑھا تھا۔ وہ زاویہ سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن زاویہ اس کی حرکتوں اور اس کے کردار سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک مجبور کردار کا مالک تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں اس جیسی عورت آئے، اس لیے اس نے زرینہ کو صاف انکار کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ سائڈ پر کھڑے ایک دوسرے سے سلجھ رہے تھے جب زرینہ نے اس کی بازو پکڑ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے پچھلے حصے میں چلے گئی۔ عنایا نے یہ منظر دیکھا تو اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئی۔ دوسری طرف سے زاویہ کی آواز سنائی، دیکھو زرینہ، مجھے تمہاری ذات میں نہ تو پہلے دلچسپی تھی اور نہ ہی اب کوئی انٹرسٹ ہے، اور جہاں تک میری دوسری بیوی عنایا کا سوال ہے تو میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ایک باکردار لڑکی ہے، مجھے اس سے ہر وہ خوشی مل رہی ہے جس کی مجھے طلب ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے ساتھ بہت لوئل ہوں۔ آج تو تم نے یہ بے وقوفانہ حرکت کی ہے، دوبارہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر زاویہ فوراً سے پلٹا تو سامنے عنایا کو کھڑا دیکھ کر کوئی بھی ری ایکشن دیے بغیر اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ سے پارٹی کی طرف لے کر آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ کس کی باتیں چھپ کر سننا کس قدر بری حرکت ہے؟ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ عنایا نے شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ اس انسان کے بارے میں واقعی بہت برا سوچتی تھی۔ گھر میں بھی جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو تب عنایا نے اس حوالے سے بات کرنا چاہی تو زاویہ نے منع کر دیا کہ میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عنایا شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت دلاور کے بیٹے عدنان کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔
عدنان کو اسکول میں کب داخل کروانا ہے؟ اس کی بات سن کر زاویہ نے ایک سرسی سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور نرمی سے بولا، میں کل ہی سے جا کر داخل کروا دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ فوراً سے بولی، تم تو اپنی زندگی سے جانے کے خواب دیکھ رہی ہو، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جلد از جلد اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنی زندگی کو سیٹ کرو۔ عنایہ کو یہ سن کر نہ جانے کیوں برا لگا تھا، جبکہ زاویہ اپنی بات مکمل کر کے اطمینان سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ عنایہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ایسے بالکل بھی نہیں ہے یا پھر ویسے نہ بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ زاویہ جو کہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، سائڈ پر رکھتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تم نے جو بھی کہنا ہے صاف صاف کرو، اس طرح سے پہیلیاں نہ بجھواؤ۔ عنایہ ہلکا سے اس کے نزدیک ہوئے۔ زاویہ کی نظر دوبارہ سے بھٹک کر اس کے ڈیپ گلے پر ٹھہر گئی تھی۔ اگلے پل اس نے عنایہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ عنایہ کی دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ زاویہ نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا تھا۔ عنایہ نے اپنی ٹانگ اس کی پیٹ پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن زاویہ نے اپنے وجود کو اس کی ٹانگوں پر گرا کر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب وہ بہت ہی شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور ادھر عنایہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ جب وہ اسے الگ ہوا تو وہ شرارتی لہجے میں بولا، تم کیا کہنا چاہتی تھی؟ عنایہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ہاں بہت ہی بدتمیز ہے، پہلے بھی بدتمیز تھی اور اب بھی بدتمیز ہے۔ زاویہ یہ سن کر تھوڑا سا دور ہٹا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں یہی سننا چاہتا تھا، اور ہاں میں نے تمہارے نزدیک نہ آنے کا وعدہ کیا، لیکن اگر تم اس طرح سے اور ایسا لباس پہن کر بار بار میرے نزدیک آنے کی کوشش کرو گی تو مجھ سے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ بھی کسی عورت کے معاملے میں جس میں جوانی کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں دے کر دبایا تھا۔ عنایہ کی گردن ایک پل کے لیے پیچھے کی طرف ڈھلکی، اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں، اس کی قربت کو نہ چاہتے ہوئے بھی انجوائے کرتی تھی۔ زاویہ نے اس کی پیچھے کی طرف ڈھلکی ہوئی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ کافی دیر تک بند دروازے کو ہی گھورتی رہی تھی۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے یہ، مجھے بے چین کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے اس خیال پر بعد میں خود کو ہی ملامت کرنے لگی تھی کہ وہ خود ہی تو چاہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، پھر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جبکہ دوسری طرف شاور لینے کے بعد زاویہ خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکا تھا، اور اس کے بعد اچانک سے اسے فون آیا، وہ روم سے باہر نکل گیا۔ عنایہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم آدھی رات کے وقت کہاں پر جا رہے ہو، لیکن اس میں ہمت ہی پیدا نہ ہو سکی۔ صبح بھی جب عنایہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتی تو ہوں کہ وہ اپنی دوسری عورتوں کے پاس ہوں گے، آفٹر آل بہت زیادہ قیمتی پرسنالٹی جو ہے، نہ جانے کتنی عورتوں کو اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہوگا۔ اس کے دماغ میں اس وقت عجیب و غریب قسم کے خیالات چل رہے تھے، لیکن جب وہ نیچے پہنچی تو دادی جان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر خود بھی ٹینشن میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے دادی؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس نے بے قراری کے عالم میں سوال پوچھا تو وہ اس کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے بولی، رات کو فاروق کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ابھی بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھلی ہے، زاویہ رات سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے۔ عنایہ کے وجود کو جھٹکا لگا، انہوں نے مجھے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ میں بھی ان کے ساتھ جاتی۔ کومل بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے دباتے ہوئے بولی، وہ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی پریشان ہوں، یہ تو مجھے ملازمت سے پتہ چلا ہے۔ عنایہ اپنی سوچوں پر ایک بار پھر سے لعنت بھیجنے لگی تھی کہ اس کے بارے میں اس قدر غلط کیوں خیال کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچی تو زاویہ کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ آنکھیں پوری رات جاگنے کی وجہ سے لال تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر باہر چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ عنایہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا۔ عنایہ نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے
اور اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکنے لگی۔ میں اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتا ہوں۔ میں 1 سال میں اپنے دادا اور اپنی بہن کو کھو چکا ہوں۔ اب اگر بابا بھی نہ رہے تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط کی وجہ سے لال تھیں، جبکہ عنایہ مسلسل اس کو تسلی دے رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر نکلی۔ ظاہر اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری دی، مبارک ہو، آپ کے بابا کو ہوش آ چکا ہے۔ دراصل رات کے وقت ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائے تو ظاہر کی جان میں بھی جان آ گئی۔ اس دن عنایہ پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ ظاہر کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، جو کچھ مہینے پہلے ہی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے دادا جان بھی تھے۔ وہ دونوں ظاہر کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے آفس میں جا رہے تھے۔ اس دن ظاہر کی برتھ ڈے تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ عنایہ کو پہلے اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی کوئی چھوٹی بہن بھی تھی، کیونکہ اس کے چچا نے اسے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون در آیا تھا۔ فاروق صاحب اب خطرے سے باہر تھے، مگر ان کی کمزوری اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ کوئی ہر وقت ان کے سرحانے موجود رہے۔ عنایہ نے بنا کسی تعامل کے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے دی۔ اس نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی، کیونکہ اب اس کے لیے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس خاندان کا سکون اور دیکھ بھال زیادہ اہم تھی۔ عنایہ کا دن اب عدنان کے کمرے سے شروع ہوتا۔ وہ ننھا عدنان جو ماں کی ممتا سے محروم ہو کر ایک بند کمرے میں پروان چڑھ رہا تھا، عنایہ کی توجہ اور پیار پا کر کھل اٹھا تھا۔ عنایہ اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، اس کی ضدیں پوری کرتی اور اسے اپنے ساتھ فاروق صاحب کے کمرے میں لے جاتی۔ وہ بوڑھے فاروق صاحب کی دعاؤں کا خیال رکھتی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان سے گھنٹوں باتیں کرتی، انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ظاہر جو اپنی زندگی کے طوفانوں میں ہمیشہ تنہا لڑا کرتا تھا، عنایہ کے اس بدلے ہوئے روپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی ان دونوں اپنی بزنس کی مصروفیات کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر کے گھر پر ہی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت اس کے گھر کی ویران دیواروں کی اتنی اپنائی سے بھر سکتی ہے۔ عنایہ کا ہر انداز اسے مسحور کر رہا تھا۔ وہ جس طرح دھیمے لہجے میں سب سے بات کرتی، عدنان کو گود میں اٹھا کر اسے کہانیاں سناتی اور فاروق صاحب کی خدمت میں اپنا سارا دن بس صرف کر دیتی، اسے ظاہر بہت متاثر ہوتا تھا۔ ایک شام جب ہوا میں ایک بھینی بھینی خوشبو تھی، ظاہر اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ اس کی نظریں لون میں اٹک گئی۔ عنایہ وہاں عدنان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ عدنان کے قہقہے فضا میں گونج رہے تھے اور عنایہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کر رہی ہو۔ ظاہر کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اسے اپنی پہلی بیوی جویریہ یاد آ گئی۔ جویریہ کا وجود ہمیشہ باہر کی دنیا، پارٹیز، اپنی انا اور بے جا فرمائشوں تک محدود تھا۔ اسے نہ گھر سے دلچسپی تھی، نہ ظاہر کے جذباتی ضروریات سے۔ وہ جویریہ تھی جس کی لاپرواہی اور سرد مہری نے ظاہر کو ایک پتھر کا انسان بنا دیا تھا۔ ظاہر نے گہری سانس لی اور نیچے چلا گیا۔ جیسے وہ لون میں داخل ہوا، عنایہ کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے عدنان کو اٹھایا اور ظاہر کے پاس آئی۔ عدنان ضد کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کھیلے، عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ظاہر نے عدنان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور عنایہ کی طرف بڑھا۔ اس نے عنایہ کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی جو ہوا میں اڑ کر اس کی آنکھوں پر آ رہی تھی۔ عنایہ کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ ظاہر نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم کیوں اتنی الگ ہو عنایہ؟ تم نے مجھے اپنا دیوانہ کر لیا ہے۔ عنایہ نے نظر جھکا لی، اس کے گالوں پر سرخی پھیل گئی۔ ظاہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے عدنان کو اندر جانے کے لیے بھیجا اور عنایہ کو کونے میں کھینچ لیا۔ ظاہر نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کر لیا۔ اس کی نظریں عنایہ کے ہونٹوں پر مرکوز تھیں۔ عنایہ نے بے چینی سے اپنی گردن پیچھے کی طرف کی۔ ظاہر نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ لے جا کر دھیمے سے کہا، تم جانتی ہو جب تم عدنان کو پیار کرتی ہو تو مجھے تم سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اس کی گرم سانسوں کا احساس عنایہ کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ عنایہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ ظاہر نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ یہ لمس بہت مزیدار تھا۔
عنایا کے ہاتھ زاویہ کے کندھوں پر جم گئے۔ زاویہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے وجود کے ساتھ چپکا لیا۔ عنایا کو محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کے حصار میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں الگ ہوئے تو عنایا کے لب کانپ رہے تھے۔ زاویہ نے اس کی پیشانی کو چوما۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ایک انسان کو صرف طاقت کی نہیں، محبت اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عنایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب اس کے دل میں زاویہ کے لیے وہ نفرت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ زاویہ کا ماضی تلخ رہا ہے، لیکن اب اس کا حال اور مستقبل عنایا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ کچھ دن گزر گئے اور عنایا دوبارہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ زاویہ اسے ناشتے کی میز پر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، چھٹیوں کے بعد، زاویہ نے کافی کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور باہر تیار کھڑا ہے، لیکن یاد رکھنا کلاس کے بعد مجھے کال کرنی ہے۔ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ عنایا ہنسی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی زاویہ صاحب۔ زاویہ کی یہ تبدیلی عنایا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں زاویہ کے لیے ایک نرم جگہ بن چکی ہے۔ وہ جو کبھی اسے کھلا لینے کی خواب دیکھتی تھی، اب اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی جینے کا تصور کرنے لگی تھی۔ یہ گھر، یہ بچہ اور یہ شخص، اب یہی اس کی دنیا تھی۔ اس دوران حویلی میں دادی کومل بیگم بھی عنایا کے اس نئے روپ کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ وہ اکثر عنایا کو دعائیں دیتی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عنایا نے زاویہ کی وحشت کو سکون میں بدل دیا ہے۔ زاویہ جو کبھی اپنی ذات میں قید تھا، اب عنایا کی وجہ سے مسکرانے لگا تھا۔ اس کے سخت مزاج میں نرمی آ گئی تھی اور وہ عدنان کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ عنایا نے یونیورسٹی کے پہلے دن واپسی پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے زاویہ کو دیکھا جو خود اسے لینے آیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید زندگی نے اسے وہ سب کچھ دے دیا جس کی اس نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے زاویہ نے عنایا کی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑنے کے بجائے شہر کے مضافات میں بنے اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑ دی۔ عنایا کچھ حیران ہوئی مگر زاویہ کے چہرے پر موجود ایک عجیب سی سنجیدگی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی۔ ہاؤس کے اندر کا ماحول کسی خواب جیسا تھا۔ ہر طرف سفید تازہ گلابوں کی مہک تھی اور دیواروں پر لگی مدھم روشنیوں نے ایک جادوئی کیفیت پیدا کر رکھی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت برتھ ڈے کیک رکھا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے عنایا کے سنہری حروف چمک رہے تھے۔ عنایا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک کسی نے کبھی اس کی سالگرہ کا خیال نہیں کیا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ایک بوجھ ہی سمجھا گیا تھا۔ زاویہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور عنایا کے کانوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میری زندگی میں تمہاری اہمیت اس چھوٹے سے جشن سے کہیں زیادہ ہے۔ عنایا، آج سے تمہاری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور پھر اس نے کیک کاٹا۔ اس دوران زاویہ اس کے لیے گانا گا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود ہی اس کے نزدیک آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویہ نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹی۔ تھینک یو سو مچ مسٹر زاویہ، مجھے میری اہمیت کا یقین دلانے کے لیے۔ یہ سن کر زاویہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ اور آج میں تم سے اس بات کا بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں زاویہ تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ مکمل طور پر بنا لوں؟ عنایا نے مڑ کر دیکھا تو زاویہ کی آنکھوں میں جھلکتا خلوص اسے پگھلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار دوبارہ اس کے گلے لگی۔ زاویہ نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا، اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ اس نے نرمی سے عنایا کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجازت مانگی۔ عنایا نے شرم سے نظر جھکا لی اور سر ہلا کر اسے اپنی زندگی اور اپنے وجود میں مکمل طور پر ضم ہونے کی اجازت دے دی۔ زاویہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا جیسے وہ دنیا کی سب سے نازک اور قیمتی چیز ہو۔
بیڈ پر لٹاتے ہی زاور اس کے وجود پر جھک گیا۔ کمرے میں موجود ہلکی روشنی میں عنایا کی خوبصورتی زاویار کے حواس پر چھا رہی تھی۔ زاویار نے اپنی انگلیاں عنایا کے گالوں پر پھیری اور آہستہ سے اس کی گردن کے بعد جھک گیا۔ اس کے لمس سے عنایا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ زاویار نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا۔ وہ ان دھڑکنوں کو چومتا رہا اور عنایا کی بے چینی میں اضافہ کرتا گیا۔ اس کے ہاتھ عنایا کے جسم پر ایسے نقشے بنا رہے تھے جیسے وہ کسی حسین مجسمے کو تراش رہا ہو۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو کر زاویار کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ زاویار اس کے ہونٹوں کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس کی گرم سانسیں عنایا کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اسے ایک نشے کی طرح ان کو پینے لگا۔ وہ بہت آہستہ اور نرمی سے پیار کر رہا تھا۔ عنایا نے اپنی انگلیاں زاویار کے بالوں میں الجھا دی اور اسے اپنے اور قریب کھینچنے لگی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی بھاری ہوتی سانسیں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ زاویار نے اپنا پورا وجود عنایا کے وجود پر ڈال دیا۔ اس کا دل عنایا کے سینے کے ساتھ ایک ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے ہر لمحے محسوس کر رہا تھا، اسے چوم رہا تھا، اسے اپنی محبت کے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ عنایا کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جس نے اس کے تمام ڈر اور ماضی کی تلخیوں کو راکھ کر دیا تھا۔ زاویار اس کے جسم کے ہر انچ کو اپنے پیار اور جنون سے نواز رہا تھا، اور عنایا جو کبھی اس شخص سے ڈرتی تھی آج خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی تھی۔ وہ رات، وہ لمحات، ان کے درمیان بننے والا یہ نیا رشتہ بلکہ دو روحوں کا ایک ایسا ملاپ بن چکا تھا جو اب کبھی ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ زاویار کے لیے عنایا اس کی زندگی کا وہ سکون تھی جس کی اسے ہمیشہ تلاش تھی، اور عنایا کے لیے زاویار وہ محافظ جس کی باہوں میں اسے اپنی تمام خوشیاں اور منزل مل گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔